नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हमारे सबक का उन्वान है दो नमाजों को एक वक्त में जमा करने का हुक्म। पहले ये बात समझ लीजिए कि इस मसले के मुतालिक हम ये बात अर्ज करेंगे कि नमाज हर मुसलमान मर्द व औरत पर बर वक्त पढ़ना फ़र्ज है। लेकिन अगर किसी को सफ़र की मजबूरी हो या कोई और मजबूरी हो तो क्या ऐसा शख्स दो नमाजों को इकट्ठे पढ़ सकता है या नहीं? इस हवाले से बुनियादी तौर पर तीन बातें समझें। नंबर एक, पहली बात यह है कि दो नमाजों को इकट्ठा पढ़ना, इसकी कई सूरतें हो सकती हैं। एक को कहते हैं जमा हकीकी और एक को कहते हैं जमा सूरी। ये बुनियादी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। इसे आप समझेंगे तो इंशाअल्लाह आगे हमें मसला समझना आसान होगा। तो दो नमाजों को इकट्ठा पढ़ने का माना दो हो सकते हैं। नंबर एक जमा हकीकी और नंबर दो जमा सूरी। जमा हकीकी का माना यह है कि दो नमाजों को एक ही वक्त में पढ़ना। मसलन ज़ोहर और असर की नमाज है तो ज़ोहर और असर की नमाज को ज़ोहर के वक्त में पढ़ा जाए, इसको जमा हकीकी कहते हैं। यानी एक ही वक्त में दो नमाजों को जमा करना। इसमें एक नमाज का वक्त तो होगा लेकिन दूसरी नमाज का ये वक्त नहीं होगा। ये जमा हकीकी है। जमा हकीकी की फिर आगे दो सूरतें बनती हैं। नंबर एक जमा तकदीम, नंबर दो जमा ताखीर। जमा तकदीम का माना यह है कि मैं इसकी मिसाल अर्ज करना चाहूँगा कि मसलन ज़ोहर का वक्त है। ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर और असर पढ़ी जाए और जमा तकदीम है ये, यानी असर को अपने वक्त से पहले पढ़ लिया जाए, असर को अपने वक्त से मुकद्दम किया जाए, इसे कहते हैं जमा तकदीम। तो जमा तकदीम ये जमा हकीकी की एक किस्म है। इसी तरह जमा हकीकी की दूसरी किस्म है जमा ताखीर। जमा ताखीर का माना यह है कि इंसान एक नमाज दो नमाजों को इकट्ठे पढ़े लेकिन पहली नमाज को अपने वक्त से मौखर करके दूसरी नमाज के वक्त में पढ़ ले। मसलन हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पर जोहर और असर ही को ले लेते हैं। अगर जोहर का वक्त ख़त्म हो रहा है 3:55 पर, तो इंसान जोहर की नमाज 3:55 से पहले पहले नहीं पढ़ता, बल्कि नमाज को मौखर कर देता है, कज़ा कर देता है। और जब कज़ा करता है तो ये ज़ुहर की नमाज को 3:55 के बाद पढ़ता है, जब असर की नमाज का वक्त हो चुका हो। यानी मसलन ज़ुहर की नमाज को और असर की नमाज को 4:30 पर पढ़ता है। अब इसको हम कहेंगे कि ये एक ही वक्त में दो नमाजें जमा हुई हैं, लेकिन ये जमा जमा ताखीर है। तो हकीकी तौर पर दो नमाजें जमा करने के दो मतलब हो सकते हैं, यानी दूसरी नमाज को भी पहले वक्त में पढ़ना या पहली नमाज को मौखर करके कज़ा करके दूसरे वक्त में पढ़ना। ये जमा हकीकी है। दूसरी किस्म होती है जिसे कहते हैं जमा सूरी। जमा सूरी का माना यह होता है कि पहली नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना और दूसरी नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना। हर नमाज अपने अपने वक्त पर पढ़ी जाए, लेकिन पहली नमाज को थोड़ा सा मौखर करके पढ़ा जाए। मैंने जो मिसाल अर्ज की, मसलन 3:55, ये जोहर के ख़त्म होने का वक्त है और उसके बाद असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाए। तो अगर कोई शख्स जोहर को मौखर करता जाए, जोहर को लेट करता जाए, लेट करते करते वो 3:55 से पहले पढ़ ले, मसलन 3:45 तक उसने जोहर की नमाज पढ़ ली। उसके बाद उसके पास 10 मिनट है, 10 मिनट थोड़ा सा उसने वक्फा किया। जब 3:55 हो गए तो 3:55 के बाद मसलन 4 बजे उस बंदे ने फिर असर की नमाज पढ़ ली। अब बज़ाहिर देखने वाला ये देख रहा है कि उसने जोहर की नमाज पढ़ी
اور اس کے کچھ دیر بعد عصر پڑھ لی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا، لیکن یہ حقیقتاً ایک وقت میں نہیں پڑھی گئیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھا گیا اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھا گیا۔ بظاہر لگ رہی ہے کہ اکٹھا کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں اکٹھا نہیں، یہ ہر نماز اپنے اپنے وقت پر ہوئی ہے۔ یہ ابتدائی طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں دو باتیں پیش کی، جمع حقیقی اور جمع سوری، اور جمع حقیقی کی دو قسمیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کے ابتدائیے کی طرف کہ دیکھیں دو نمازوں کو اگر کوئی شخص جمع کرنا چاہے تو کیا جمع کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں ہم اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ ہر نماز کو اپنے اپنے وقت پر پڑھنا لازم ہے۔ کسی نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا، یعنی معاذ اللہ قضا کر کے پڑھنا، یہ بھی جائز نہیں، اور کسی نماز کو اپنے مقررہ وقت سے پہلے پڑھ لینا یہ بھی جائز نہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جمع حقیقی جائز نہیں، چاہے جمع حقیقی ہو جمع تقدیم کی صورت میں کہ دوسری نماز کو پہلے وقت میں پڑھا جائے، یا جمع حقیقی ہو تاخیر کی صورت میں کہ پہلی نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں پڑھا جائے۔ اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں یہ دونوں صورتیں جائز نہیں۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ جمع سوری، کیا معنی؟ پہلی نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے اور دوسری نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھا جائے۔ اب بظاہر یہ دو نمازیں جمع ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے اپنے وقت پر ہیں۔ اس کی گنجائش ہے، باقی اس کی قطعاً گنجائش نہیں کہ نماز کو اپنے وقت سے پہلے یا نماز کو اپنے وقت کے بعد پڑھا جائے۔ ہاں ایک موقع ہے، اور وہ ہے حج کا موقع۔ حج کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع حقیقی فرمائی ہے۔ اور وہ جمع حقیقی کیسے فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ظہر اور عصر کو ایک وقت میں پڑھا، یعنی عصر کو مقدم کیا، عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا، ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھی۔ یہ حج کے موقع پر ثابت ہے جب آپ میدان عرفات میں تھے۔ اور پھر جب آپ مزدلفہ تشریف لے گئے تو مزدلفہ میں مغرب کی نماز کو مؤخر کیا عشاء کے وقت میں، اور عشاء اور مغرب ان دونوں کو اکٹھا پڑھا عشاء کے وقت میں۔ بس یہ موقع ایسا ہے جہاں ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا گیا اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا گیا، یہ جمع حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی مقام پر ثابت نہیں کہ آپ علیہ السلام نے دو نمازوں کو حقیقتاً ایک ہی وقت میں جمع کیا ہو، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس تفصیل سے اہل سنت والجماعت احناف کا موقف سامنے آیا کہ ہمارے نزدیک دو نمازوں کو ایک وقت میں حقیقتاً جمع کرنا جائز نہیں، نہ جمع مقدم جمع تقدیم اور نہ جمع تاخیر۔ ہاں صرف اور صرف حج کا موقع ہے جہاں میدان عرفات میں ظہر اور عصر اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو حقیقی طور پر اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی جمع کرنا چاہے تو جمع سوری کی جا سکتی ہے، پہلی نماز کو آخری وقت اور دوسری نماز کو پہلے وقت میں۔ اس میں ہر نماز اپنے اپنے وقت پر ہوگی، لیکن دیکھنے والا سمجھے گا کہ شاید اس نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے، ایک ہی وقت میں ایسا نہیں ہے، تو یہ جمع سوری ہے۔ جمع سوری کی ہمارے نزدیک گنجائش ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف کا جو مذہب ہے اس میں ہم آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، آپ کی کتاب ہے کتاب الاصل، جسے مبسوط بھی کہتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 میں مواقیت الصلاۃ کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں لا یجمع بین الصلاتین فی وقت واحد، ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، فی حضر ولا سفر، نہیں حضر میں یعنی جہاں بندہ قیام پذیر ہوتا ہے، اور نہ ہی سفر میں، ما خلا عرفہ والمزدلفہ۔ ہاں دو جگہیں ایسی ہیں حج والی کہ عرفہ کے میدان میں ظہر اور عصر، اور مزدلفہ کے میدان میں مغرب اور عشاء، ان کو وہاں پر جمع کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2،
दूसरा हवाला इमाम बुरहान उद्दीन महमूद बिन अहमद बिन असदर शहीद अल बुखारी रहमहुल्लाह वफ़ात 616 हिजरी अल मुहीतुल बुरहानी में फरमाते हैं, वला युजमउ बैन सलातैन फी वक्तिन वाहिदिन इहदाहुमा फी हज़रिन वला फी सफ़रिन इल्ला अरफ़त व मुज़दलिफ़ा। ये वही चीज़ है कि यानी दो नमाजों को ना हज़र में और ना ही सफ़र में जमा किया जा सकता है, ना अपने घर में इकामत की जगह पर और ना ही सफ़र में। हाँ, दो मकाम ऐसे हैं, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ा, के वहाँ पर जमा किया जा सकता है। तीसरा हवाला है इमाम सरख्सी रहमहुल्लाह शम्सुल अइम्मा इमाम मोहम्मद बिन अहमद बिन अबी सहल सरख्सी रहमहुल्लाह वफ़ात 483 हिजरी अपनी किताब अल मबसूत में फरमाते हैं, वला युजमउ बैन सलातैन फ़ी वक्तिन इहदाहुमा फ़ी हज़रिन वला फ़ी सफ़रिन मा खला अरफ़त व मुज़दलिफ़ा। तो इन हवाला जात से बात साबित होती है कि अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि दो नमाजों को एक वक्त में जमा नहीं किया जा सकता। इसके बरखिलाफ जो गैर मुक़ल्लिदीन हजरात का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि मोहम्मद सादिक सियालकोटी साहब, उनकी किताब है सलातु रसूल, सफ़ा नंबर 597 पर लिखते हैं, सफ़र में अगर किसी वजह से ज़ोहर और असर मगरिब और इशा जमा करके पढ़ ले तो जायज़ है। तो इन लोगों का मौक़िफ़ ये है कि अगर दोनों को एक वक्त में पढ़ा जाए दो नमाजों को तो ये इसको जायज़ करार देते हैं। अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ के दलाइल मुलाहिज़ा फरमाए देखें, हम जो दलाइल पेश करेंगे उनकी दो किस्में होंगी। नंबर एक, हम वो दलाइल पहले पेश करेंगे जिससे साबित होता है कि नमाज को वक्त पर पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद और अहदीस मुबारक के दलाइल से बात वाज़े साबित होती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हर नमाज के वक्त को मुकर्रर फरमाया है। जब नमाज का वक्त मुकर्रर है तो उस मुकर्रर वक्त से नमाज को मौखर करना या दूसरी नमाज जिसका वक्त अभी आया नहीं उसको पहले पढ़ना, ये ममनू होगा। चुनाचे इस पर हम कुरान और अहदीस मुबारक पेश करते हैं। सूरतुन निसा आयत नंबर 103, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। बेशक नमाज मोमिनीन पर मुकर्रर वक्त पर फर्ज की गई है। इस आयत मुबारका की तफसीर में हाफिज इब्न कसीर अबुल फिदा इस्माइल बिन खतीब अद-दिमिश्की शाफी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 774 हिजरी, आप हज़रत ज़ैद बिन असलम रहमहुल्लाह ताला से ये नकल करते हैं। ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता काला मुनज्जमा। फरमाते हैं कि कुरान करीम की इस आयत का माना यह है कि अल्लाह ताला ने हर नमाज के लिए एक वक्त तयशुदा फरमाया है, यानी हर नमाज का एक वक्त तयशुदा है। कुल्लमा मज़ा नजमुन जाअतहुम, जब एक वक्त ख़त्म हो जाता है तो दूसरा वक्त आ जाता है, यानी कुल्लमा मज़ा वक्तुन जा वक्तुन, यानी एक नमाज का वक्त जब ख़त्म होता है तब दूसरी नमाज का वक्त आता है। इस आयत मुबारक और उसकी तफसीर से हमें यह बात वाज़े होती है कि जब हर नमाज का वक्त मुकर्रर अल्लाह ने फरमाया तो अगर कोई शख्स उस मुकर्रर वक्त से आगे ले जाए तो ये कज़ा करने वाला है और नमाज छोड़ना बिला वजह जायज़ नहीं। और अगर कोई शख्स जमा हकीकी तकदीम की सूरत करता है कि वक्त आया नहीं उसको पहले पढ़ लेता है, तो ये इस आयत से तो ये पता चल रहा है कि जब वक्त ख़त्म होगा तब दूसरी नमाज का वक्त आएगा। जब दूसरी नमाज का वक्त हुआ नहीं तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे। लिहाजा इस आयत मुबारका से वाज़े होता है कि नमाज को उसके मुकर्रर करदा वक्त में पढ़ना फ़र्ज है। दलील नंबर दो, सूरतुल बकरा आयत नंबर 238, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हाफिजू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, तुम नमाजों की पाबंदी किया करो, वस्सलातिल वुस्ता, और ख़ास तौर पर नमाज वुस्ता की। नमाज वुस्ता से मुराद नमाज असर है। नमाज असर की ताकीद क्यों फरमाई? क्योंकि ताजिर लोग और ज़िंदगी के
दौड़ में चलने वाले लोगों के लिए वक्त बहुत अहम होता है। और इस एतबार से भी ये वक्त अहम है कि आ, दिन ख़त्म होने के करीब है और शाम होने के करीब है, इसलिए वक्त मशगूलियत का है, इसलिए इसकी ताकीद ज़्यादा है। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह ताला के सामने आजी के साथ बाअदब खड़े हुआ करो। इस आयत की तफसीर में हाफिज इब्न कसीर दिमिश्की रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यामुरुल्लाहु ताला बिल मुहाफ़ज़ति अला सलावात फ़ी औक़ातिहा। अल्लाह ताला इस बात का हुक्म देते हैं कि नमाजों को उनके मुकर्रर वक्त में पाबंदी के साथ अदा किया जाए। तो इस आयत मुबारका से भी ये बात साबित होती है कि नमाज को उसके मुकर्रर वक्त में अदा करना चाहिए। नंबर 3, तीसरी दलील ये सूरत माउन आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ऐसे नमाजों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। अब नमाज से गफलत बरतने का क्या माना है, इसकी तफसीर में तफसीर तबरी में इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर बिन यजीद बिन कसीर बिन गालिब अल आमिली अल तबरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वफ़ात इनकी है 310 हिजरी में। आप रहमहुल्लाह ने अपनी सनद जिक्र की है। अबू साहिब ने बयान किया कि हमें अबू मुआविया ने बयान किया, उन्होंने इमाम सुलेमान बिन मिरान अल आमश से, उन्होंने मुस्लिम से, उन्होंने मसरूक रहमहुल्लाह से। वो फरमाते हैं, अल्लदीन हम अन सलातिहिम साहून। इस आयत का माना क्या है? काला तज़यीउ मीक़ातिहा। इस आयत का मतलब यह है कि नमाजों से गफलत बरतने का माना नमाजों के औकात को ज़ाय करना है। अब नमाजों के औकात को ज़ाय करना ये बिल्कुल वाज़ेह है कि नमाज का वक्त हो चुका हो लेकिन फिर भी नमाज को बेवक्त पढ़ा जाए, ये नमाजों के वक्त को ज़ाय करना है। इसी तरह नमाज का वक्त अभी हुआ नहीं, इंसान उस वक्त से पहले नमाज को अदा कर दे, ये भी तज़यीए औकात है, यानी वक्त को ज़ाय करना। तो इन 3 आयात मुबारका से बात साबित होती है कि नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है, मुकर्रर वक्त में अदा करनी चाहिए, और जो शख्स मुकर्रर वक्त में अदा नहीं करता, पहले पढ़ लेता है या उसको कज़ा करके पढ़ता है, तो वो नमाजों के औकात को ज़ाय करने वाला है, और इससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। हम अहादीस मुबारका में जब देखते हैं तो अहादीस मुबारका से भी ये बात हमें वाज़ेह मिलती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपने वक्त पर पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। चुनाचे सही बुखारी हदीस नंबर 527 में और सही मुस्लिम हदीस नंबर 85 में हज़रत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने रिवायत नकल की है कि वलीद बिन ऐज़ार फरमाते हैं कि मैंने अबू अम्र अश-शैबानी से ये बात सुनी। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर की तरफ यूँ इशारा किया और फरमाने लगे, हद्दसना साहिबु हाज़िहि दार व अशारा इला दार अब्दुल्ला, कि मुझे इस घर के मालिक यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात बयान फरमाई। क़ाला सअल्तु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अहब्बु इल्लल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कौन सा अमल ऐसा है जो ज़्यादा महबूब है। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही अर्ज़ किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना ये अल्लाह को महबूब है। इससे मालूम ये हुआ अल्लाह को महबूब जब नमाज वक्त पर पढ़ना है तो वक्त से मौखर करना या वक्त ही ना आए और पहले पढ़ लेना ये अल्लाह का महबूब शुमार नहीं होगा। काला सुम्मा अय्युन, फिर मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इसके अलावा कौन सा अमल है? काला सुम्मा बिरुल वालिदैन, काला सुम्मा अय्युन, काला अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, इसके बाद कौन सा? अल्लाह के रास्ते में क़िताल करना। काला हद्दसनी बिहिन्ना वलव इस्तज़दतुहु लज़ादनी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं हुजूर से मज़ीद सवालात करता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मज़ीद और भी बातें बयान फरमाते। इन आयात मुबारका से और इन अहादीस मुबारका से हमारा मौक़िफ़ साबित हुआ कि हर नमाज को उसके असल वक्त पर पढ़ना लाजिम है।
اگر کوئی بندہ اس نماز کو مؤخر کرتا ہے وقت سے یا اس سے پہلے پڑھتا ہے تو شریعت اسلامی کی روح سے یہ درست نہیں ہوگا۔ دیکھیے دوسری بات ہم عرض کرتے ہیں، دوسری بات یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے حقیقی طور پر جو نمازوں کو جمع فرمایا ہے وہ مزدلفہ اور اس سے پہلے عرفات، ظہر اور عصر، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا۔ اس پر دلیل ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1682 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ بغیر میقاتها الا صلاتین۔ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا تو آپ نے سوائے 2 دفعہ کے ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھا۔ یعنی یہ 2 مقامات ایسے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کو حقیقی طور پر ایک وقت میں جمع فرمایا۔ جمع بین المغرب والعشاء وصلی الفجر قبل میقاتها۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا اور نماز فجر کو اپنے وقت سے پہلے پڑھا۔ یہاں ایک بات ذرا سمجھ لیں، شارحین نے وصلی الفجر قبل میقاتها کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ نماز فجر کا جو وقت مسنون تھا، یعنی اس کو اتنا مؤخر کر کے پڑھا جائے کہ ہر چیز آپ کو نظر آنے لگے، جس سے ہم اسفار کہتے، اس سے پہلے پڑھا، اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وقت ہو جانے سے پہلے پڑھا ہو۔ میں اس تعبیر کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے حدیث مبارک ہے مسند زید بن علی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو اخلاق نبوت میں سے، انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ نمبر 1 تاجیل الافطار، افطار جلدی کرنا۔ نمبر 2 تاخیر السحور، سحری دیر سے کرنا۔ اور نمبر 3 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا۔ یہاں جو بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ تاجیل الافطار، روزہ جلدی کھولنا، جلدی کا معنی کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ وقت ہوا نہیں اس سے پہلے کھول دے، نہیں۔ جلدی کا معنی یہاں شارحین یہ بیان کرتے ہیں کہ جو وقت ہے بس جب وقت ہو جائے اب تاخیر نہ کی جائے، تو عدم تاخیر کو جلدی سے تعبیر فرمایا۔ اسی طرح سحری تاخیر سے کی جائے، اس کا معنی یہ نہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا پھر بھی سحری کرتے رہے، نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سحری کا وقت جب ہو جائے تو بس اس وقت سے تھوڑا سا پہلے سحری کر لینا، یعنی آخری وقت میں سحری کرنا۔ تو یہاں بھی وصلی الفجر قبل میقاتها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کو اس کے مقرر وقت سے، اس کے وقت مقرر جس میں عام طور پر نماز پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے پڑھا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وقت ہو جانے سے پہلے پڑھا، جس پر دلیل کے طور پر میں نے مسند زید کی روایت پیش کی۔ خیر، اس عبارت میں اور اس حدیث میں یہ بات واضح ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر 2 نمازوں کو جمع فرمایا۔ دلیل نمبر 2 سنن نسائی میں حدیث نمبر 3013 میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ لوقتها، نبی علیہ السلام ہمیشہ وقت پر نماز پڑھتے تھے، یعنی مثلا فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے، مغرب کو مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں، الا بجمع و عرفات، ہاں مزدلفہ میں اور عرفات کے میدان میں آپ علیہ السلام نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع فرمایا۔ تو حصر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 2 نمازوں کو حقیقی وقت میں جمع صرف اس موقع پر ہوا ہے، اس کے علاوہ موقع پر نہیں ہوا۔ یہ بھی ہماری زبردست تائید اور دلیل بنتی ہے کہ صرف ان مواقع پر 2 نمازوں کو حقیقی طور پر جمع کرنا ہے، اس کے علاوہ جمع نہیں کرنا۔ یہ ہم نے آپ کی خدمت میں دوسری بات پیش کی ہے۔ میں دوبارہ اپنے دلائل میں آنا چاہوں گا۔ نمبر 1، ہم نے قرآن کریم کی 3 آیات اور ایک حدیث مبارک اس بات پر
پیش کی ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنا لازم ہے۔ اگر دیر سے پڑھا جائے یا کسی نماز کا وقت نہیں وہ پہلے پڑھ لیا جائے تو یہ مزاج قرآنی اور مزاج احادیث کے خلاف ہے۔ نمبر دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اور صرف حج کے موقع پر دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع فرمایا، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسے حصر کے ساتھ فرما رہے۔ حصر کا کیا معنی؟ کہ صرف ان مقام پر آپ علیہ السلام نے نمازوں کو جمع کیا، ان کے علاوہ آپ علیہ السلام نے جمع نہیں فرمایا۔ دو باتیں۔ تیسری بات دیکھیے، تیسری بات جو ہم نے اپنے دعویٰ میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص دو نمازوں کو، مثلا سفر ہے، کہیں جانا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں وقت اس کے پاس کم ہے، تو وہ جمع سوری پر عمل کر سکتا ہے۔ کیا معنی؟ پہلی نماز کو آخری وقت میں کر لے اور دوسری نماز کو پہلے وقت میں کر لے، اسے جمع سوری کہتے ہیں۔ ہمارا جو موقف ہے جمع سوری والا، جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ چنانچہ مسند احمد اور سنن تہاوی اور المستدرک علی الصحیحین میں، مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے، سنن تہاوی میں امام ابو جعفر تہاوی رحمہ اللہ، اور مستدرک علی الصحیحین میں امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النشابوری رحمہ اللہ، یہ حضرات نقل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤخر الظہر ویؤجل العصر، نبی علیہ السلام ظہر کو مؤخر کر دیتے اور عصر کو پہلے کر دیتے۔ کیا معنی؟ ظہر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا تاخیر سے پڑھتے کہ عصر کے وقت کے نماز سے پہلے جا کر پڑھتے، اور جب عصر کا وقت ہو جاتا تو پھر آپ علیہ السلام عصر کی نماز کو فوراً پڑھ لیتے۔ تو ظہر کو آخری وقت میں، یعنی ظہر کی تاخیر، عصر کی تاجیل، اسی کا نام جمع سوری ہے۔ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ فِي السَّفَرِ، اور سفر میں آپ علیہ السلام مغرب کو تھوڑا مؤخر کر لیتے، عشاء کو مقدم کر لیتے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں، یہ بھی جمع سوری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ نمبر دو، یہ میں اپنے جو دلائل ہیں، دلائل میں سے عنوان نمبر 3 پر دوسری دلیل دے رہا ہوں۔ صحیح مسلم باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیل الشمس اخر الظہر، نبی علیہ السلام ظہر کو مؤخر کرتے الی وقت العصر ثم نزل فجمع۔ تو ظہر کو مؤخر کرنا عصر کے وقت تک، پھر ظہر پڑھنا اور اس کے بعد عصر پڑھنا، یہ جمع سوری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو عثمان، حضرت ابو عثمان تابعی ہیں، یہ ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنے سفر کا واقعہ بیان کرتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ متوفہ 235 ہجری فرماتے ہیں، ابو عثمان، اب یہ ابو عثمان کی روایت، فرماتے ہیں خرج تو انا وسعد الی مکہ، میں اور حضرت سعد ہم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فکانا یجمع بین الصلاتین بین الظہر والعصر، آپ ظہر اور عصر کو جمع کرتے، کس طرح؟ یؤخر من ہذہ ویعجل من ہذہ، اس کو مؤخر کر دیتے اور اس کو مقدم کر دیتے۔ کیا معنی؟ ظہر کو تاخیر سے پڑھتے اور عصر کو پہلے پڑھ لیتے، اسی کا نام جمع حقیقی ہے، جمع سوری ہے۔ وَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمْنَ مَكَّةَ، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ مغرب اور عشاء میں بھی یہی طریقہ اختیار فرماتے کہ آپ مغرب کو آخر وقت میں پڑھتے، مؤخر کر دیتے، اور عشاء کو پہلے پڑھ لیتے، یعنی مغرب اور عشاء یوں ہو جاتی کہ جب دونوں کا وجہ فرق، یعنی وقت عشاء کا ہونے والا ہوتا تو اس سے پہلے مغرب پڑھ چکتے، عشاء ہو جاتی تو آپ فوراً عشاء پڑھ لیتے، یہ بھی جمع سوری ہے۔
हमारे दलाइल में ये किस्म नंबर 3 थी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां भी दो नमाजों को जमा फरमाया है वहां जमा सूरी पर अमल किया, कि पहली नमाज को मौखर किया और दूसरी को मुकद्दम किया। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उनसे मरवी है कि उन्होंने, हजरत साद बिन अबी वक्कास, कि उन्होंने भी जब जमा फरमाई दो नमाजों को तो पहली को मौखर किया और दूसरी को मुकद्दम किया। हमारे दलाइल में से ये तीसरी किस्म थी। मैं अपने दलाइल में से चौथी किस्म अर्ज कर रहा हूं, वो ये कि सराहत के साथ इस बात का मना आया है कि दो नमाजों को जमा न किया जाए। अब दो नमाजों को अगर सूरतन जमा करे तो वो तो हुजूर अलैहि सलाम से साबित है, और अगर हकीकतन इस पर अमल किया जाए कि दो नमाजों को बस बंदा जमा ही करता रहे, मुतलकन जवाज हो, तो वो तो सिवाय हज के मौका पर और कहीं भी नहीं है। जैसा कि हमने पीछे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से हसर से अर्ज किया, इससे पता चला कि दो नमाजों को हज के मौका के अलावा हकीकी तौर पर जमा करना जायज नहीं है। ये हमारी दलाइल में से चौथी किस्म के दलाइल हैं। इस पर दो अहादीस में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। नंबर एक मुअत्ता इमाम मोहम्मद में है। पहले मैं अर्ज करता हूं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक। जामे तिर्मिजी में हदीस नंबर 188 में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन जमा बैन सलातैन मिन गैर उज़्रिन, जो बंदा दो नमाजों को बगैर किसी उज़्र के जमा करता है, फ़कद अता बाब मिन अब्वाबिल कबायर, तो वो कबीरा गुनाहों में से एक दरवाजे से गुजरता है। इसका माना कि दो नमाजों को जमा नहीं, हाँ जमा अगर कोई उज़्र है तो जमा सूरी पर अमल करेंगे, जैसा कि हदीस गुजरी। नंबर दो, मोता इमाम मोता इमाम मोहम्मद में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 82 पर इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन हसन अशैबानी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 189 हिजरी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल करते हैं, अन्नहु कतब फ़िल आफ़ाक़ यनहाहुम अन यजमउ बैन सलातैन। फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में मुख्तलिफ इलाकों में खतूत लिखे, वयुखबिरुहुम अन्नल जमअ बैन सलातैन फ़ी वक्तिन वाहिदिन कबीरतुम मिनल कबाइर। और आप रजी अल्लाह अन्हों ने ये लिखा कि दो नमाजों को एक वक्त में जमा करना ये कबीरा गुनाहों में से बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने आपकी खिदमत में अहलुस सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ पर चार किस्म के दलाइल पेश किए। पहली किस्म कि कुरान और अहादीस मुबारका में नमाज मुकर्रर वक्त पर पढ़ने की ताकीद है, वक्त से मौखर करना या मुकद्दम करना इससे मना फरमाया गया और इसे नमाजों से गाफिल शख्स करार दिया गया। नंबर दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों को जमा हकीकी सिर्फ दो मौक़ों पर फरमाया, मैदान अरफात में और मुज़दलिफा में। और नंबर तीन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जमा फरमाया तो सूरतन जमा थी, और ये अमल हुजूर से भी साबित और आप इस्लाम के सहाबा से भी। पहली नमाज को थोड़ा सा ताखीर से पढ़ना, दूसरी नमाज को थोड़ा पहले पढ़ना, यानी देखने में और सूरतन ये जमा है लेकिन हकीकतन अपने अपने वक्त पर है। और चौथी किस्म के दलाइल हमने पेश की कि दो नमाजों को जमा करने पर हुजूर ने भी सख्त तंबीह फरमाई और डर सुनाया, और ख़ुद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से भी ये कौल मनकूल है जो मुअत्ता मोहम्मद में मौजूद है। इनके बाद हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि बहुत से फ़ुक़हा हैं जिन्होंने जमा बैन सलातैन को जायज़ करार नहीं दिया। मिसाल के तौर पर हम चंद नाम जिक्र करते हैं। बदाए सनाए में इमाम कासानी रहमहुल्लाह ताला आप इरशाद फरमाते हैं कि फला यजूज़ु तग़यीरुहा अन औक़ातिहा, नमाजों के जो वक्त मुकर्रर हैं अब उस मुकर्रर वक्त को तब्दील करना ये जायज़ नहीं है। इमाम सरख्सी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल मबसूत में इरशाद फरमाते हैं कि फला यजूज़ुल जम, जमा करना जायज नहीं है। क्या माना? दो नमाजों को एक वक्त में पढ़ना जायज नहीं, इल्ला बितिल का सिफा, हाँ उस तरीके पर जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हुजूर से क्या साबित है? सिर्फ हज और उम्रा के हज के मौका पर
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات اور مزدلفہ میں جمع فرمایا، اس کے علاوہ جو جمع ثابت ہے وہ جمع سوری ہے۔ یہی بات در المختار میں علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ اور رد المختار میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور امام ابو جعفر تحاوی رحمہ اللہ متوفہ 321 ہجری نے شرح معانی الآثار میں یہ بات بیان فرمائی ہے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر سے استدلال کیا کہ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں صحبت عبد اللہ بن مسعود فی حجت فکان یؤخر الظہر ویعجل العصر ویؤخر المغرب ویعجل العشاء۔ فرماتے ہیں کہ وہ دو نمازوں کو یوں جمع کرتے کہ ظہر کو تاخیر سے پڑھتے اور عصر کو جلدی، یوں جمع ہو جاتی جمع سوری۔ مغرب کو تاخیر سے پڑھتے، عشاء کو جمع کر لیتے پہلے، تو یوں جمع ہو جاتی جمع سوری۔ تو ان تمام دلائل سے اہل سنت والجماعت احناف کا موقف ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیے غیر مقلد حضرات، اتنی تفصیل کے بعد یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی مقام پر کوئی ایسی روایت آ گئی ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہوا ہے، تو اس سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس جمع سے مراد جمع سوری ہو سکتی ہے، جمع حقیقی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے چار قسم کے جو دلائل ہیں اس سے جمع حقیقی کی نفی ہوتی ہے، صرف عرفات اور مزدلفہ میں یہ جمع حقیقی ثابت ہے۔ لیکن بہرحال یہ حضرات جو دلائل پیش کرتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں وہ دلائل عرض کرتے ہیں۔ پہلی دلیل جو ہے یہ حضرات نقل کرتے ہیں کہ یہ روایت ہے ترمذی میں اور ابو داود میں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو مؤخر کیا، اتنا مؤخر کیا کہ عصر کا وقت آ چکا، فیصلیہما جمیعا، عصر کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع فرمایا۔ تو غیر مقلد حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع حقیقی فرمائی ہے، اور جمع حقیقی کہ ظہر کو اتنا مؤخر کیا کہ ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کا وقت شروع ہوا۔ اس کے جواب میں ذرا بات سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس روایت پر جرح کی ہے، یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اور امام ابو داود فرماتے ہیں قال ابو داود ھذا حدیث منکر، اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث منکر ہے۔ اچھا ایک بات، دوسری بات، اگر اس کو کسی درجہ میں قابل استدلال مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر جمع فرمائی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا جو بیان کیا گیا، معنی یہ ہوگا کہ ظہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو کو جمع کرنا بایمانہ ہوگا کہ ایک نماز کو مؤخر کیا اور دوسری کو مقدم۔ دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ جمع حقیقی ہے، لیکن یہ ہم حقیقت میں جمع حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ جمع سوری ہے، یہ جمع سوری ہے۔ اچھا ایک بات، یہ ہم نے ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے دو جواب دیے، تیسرا اور اہم جواب دیکھیے، ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی آپ نے ایک اصول ذکر فرمایا ہے جس کو الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں امام ابو بکر خطیب البغدادی جن کی وفات 463 ہجری میں، انہوں نے اس اصول کو نقل کیا۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہم، حدیث کے جب تک آپ تمام طرق اور تمام روایات جمع نہیں کریں گے کہ کن کن راویوں سے مروی ہے، اس وقت تک آپ حدیث کا معنی نہیں سمجھ سکتے۔ والحدیث یفسر بعض بعضا، وضع کہ حدیث کے بعض طرق، بعض طریق، یعنی اس راوی نے اس سے، اس راوی نے اس سے، یہ دوسرے طریق کی
वजाहत करते हैं। अब इस रिवायत की वजाहत ये आई है हमारी सुनन मौजम औसत तबरानी में। रिवायत के अल्फाज ये हैं, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, खरजना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़वत तबूक फ़जअल यजमउ बैन ज़ुहर वल असर। अब तरीक़ाकार क्या बयान फरमाया साहबी ने, युसल्ली ज़ुहरा फ़ी आखिर वक्तिहा व युसल्ली असर फ़ी अव्वल वक्तिहा। नबी इस्लाम ने जमा जो फरमाया ना, यमा कैसे फरमाया कि जोहर को आखिरी वक्त में और असर को पहले वक्त में पढ़ा। ऐसा नहीं है कि जोहर को नबी सलाम ने कज़ा कर दिया और असर के वक्त में पढ़ा, ऐसा नहीं फरमाया। जोहर है जोहर के वक्त में लेकिन आखिर वक्त में, असर है असर के वक्त में लेकिन आखिर वक्त में। इससे ये बात मालूम हुई कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो यही है कि हर नमाज को उसके अपने वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। रिवायत नंबर 2, ये रिवायत सही बुखारी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजमउ बैन सलात ज़ुहर वल असर इज़ा काना अला ज़हरी सैरिन व यजमउ बैन अल मगरिब वल इशा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर को जमा फरमाते, मगरिब और इशा को जमा फरमाते। तो गैर मुकल्लिद हजरात ये कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की इस रिवायत से साबित होता है कि ये जमा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे और ये जमा फरमाते थे हकीकी। हम जवाब में ये बात अर्ज करते हैं, देखिए इमाम बदरुद्दीन महमूद अल ऐनी अल हनफी रहमहुल्लाह, जिनकी वफात 855 हिजरी में है, आपने इस रिवायत की शरह लिखी है उम्दतुल कारी में। उम्दतुल कारी ये आपकी सही बुखारी की शरह है। उसमें आप रदी अल्लाह रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, वल जवाब अन हाजिल अहादीस अल्लती फीहल जमउ फी गैर अरफाता व जमअन। वो तमाम अहादीस, यानी इमाम आइनी रहमहुल्लाह ने उन तमाम तर अहादीस का एक उसूली जवाब जो मज़कूरा हमने दलाइल पेश की उनकी रोशनी में यह दिया कि जिन जिन रिवायात में दो नमाजों को जमा करने की बात की गई है अरफा और मुजदलफा के मकामात के अलावा में, उसमें जो जवाब है वो वही है मक़ालहु तहावी रहमहुल्लाह फ़ी शरह मानिल आसार। जो इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने शरह मानिल आसार में दिया है वो ये, अन्नहु सल्लल ऊला फ़ी आखिर वक्तिहा व सानिया फ़ी अव्वल वक्तिहा ला अन्नहु सल्लहुमा फ़ी वक्तिन वाहिदिन। सुभान अल्लाह। हजरत फरमाते हैं कि इन रिवायात का माना, तमाम तर रिवायात का माना यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली नमाज को पहले ही वक्त में पढ़ा लेकिन मौखर करके आखिरी वक्त में, और जो दूसरी नमाज है उसको आपने दूसरी नमाज के वक्त में पढ़ा लेकिन पहले वक्त में। लेकिन इस तरह पढ़ा तो ला अन्नहु सल्लल्लाहु मा फी वक्तिन वाहिदिन, ऐसा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दो नमाजों को एक वक्त में पढ़ा हो। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो रिवायात जमा बैन सलातैन, दो नमाजों को एक वक्त में जमा करने के मुतालिक है, उससे मुराद जमा सूरी है। तो इस इन हजरात की इन दो दलाइल का हमने जो जवाब अर्ज किया उससे ये बात बखूबी साबित है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जमा करना नमाजों को साबित है वो जमा सूरी पर हम महमूल करेंगे, उससे मुराद जमा हकीकी नहीं लेंगे। अब देखिए ये तमाम तर तफसील हमने आपकी खिदमत में जो अर्ज की है उससे ये बात वाज़ेह हुई कि अगर इस जैसी रिवायात का ये माना मुराद लिया जाए कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज ज़ोहर को मौखर कर देते और कभी नमाज असर को पहले पढ़ लेते, नमाज इशा को कभी पहले पढ़ लेते, नमाज मगरिब को कभी मौखर कर देते, तो फिर वो तमाम आयात मुबारका और ख़ुद आप अलैहिस्सलाम के फरामीन मुबारका जिसमें नमाज को अपने वक्त पर पढ़ने की ताकीद की गई है, उनका इस तवजीह से टकराव लाजिम आता है। बिहम्दिल्लाह ताला अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ ने जो तवजीह फरमाई है यह तवजीह कुरान के भी मुआफिक है, अहदीस के भी मुआफिक है, जिनमें नमाज को वक्त पर पढ़ने की ताकीद है और ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
उस अमल के भी मुवाफिक है कि जो आप अलैहिस्सलाम सफ़र वगैरह के मौका पर करते, कि पहली नमाज को थोड़ा सा ताखीर से और दूसरी को वक्त मुकर्रर जो था उसका मसनून और मुस्तहब उससे पहले पढ़ते, ताकि दो नमाजें यूं जमा फरमाते। इससे मुराद जमा हकीकी नहीं है। इस पर एक बात जरा समझ लीजिए, वो ये कि नबी ने सलात वसलाम अगर दो नमाजों को हर सूरत में जमा करना हकीकी तौर पर जायज होता, तो फिर कोई शख्स फजर की और जोहर की नमाज को जमा करे तो ये कर ही नहीं सकता। क्यों? जोहर की नमाज को अगर मौखर करेगा तो ये नमाज कज़ा हो जाएगी, नमाज कज़ा हो जाएगी। सिर्फ वो नमाजें जमा हो सकती हैं कि जिसमें नमाज का आखिरी वक्त हो और दूसरी नमाज का पहला वक्त हो, उनको जमा किया जाए। अगर कोई शख्स यूं जमा करना चाहे कि मसलन फजर और जोहर को जमा करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्यों? इसमें जमा सूरी भी मुमकिन नहीं। अगर कोई शख्स फजर की नमाज को मौखर करे, सूर्य निकलने से पहले पहले पढ़ लेगा, अब जोहर का वक्त तो हुआ नहीं है तो जमा सूरी भी नहीं हो सकती। तो जिन सूरतों में नबी सलाम से जमा साबित है, उस जमा को सिर्फ और सिर्फ हम जोहर और असर, मगरिब और इशा तक महदूद क्यों रखते हैं कि जमा सूरी मुमकिन है, इसके अलावा जमा सूरी मुमकिन ही नहीं है। तो हमने आपकी खिदमत में बिहम्दिल्लाह ताला कुरान मजीद, अहादीस मुबारका और सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के अमल से ये बात साबित की कि दो नमाजों को हकीकी तौर पर जमा करना जायज़ नहीं है। हाँ, सूरतन जमा किया जा सकता है, वो इस तरह कि उन मकामात पर कि जहाँ सूरतन जमा हो सकती हूँ, पहली नमाज को थोड़ा सा ताखीर से पढ़ा जाए, यानी आखिरी वक्त में, और दूसरी नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ा जाए, तो यूँ सूरतन जमा यूँ हो सकती हैं। और अगर हकीकतन जमा किया जाए तो ये नमाजों के अवकात को ज़ाय करने वाली बात है, जिसका कुरान और अहादीस मुबारका में मना किया गया है। हमने बिहम्दिल्लाह ताला चार किस्म के दलाइल से आपकी खिदमत में ये मसला वाज़ेह बयान कर दिया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा, अम्मा बाद। कल के सबक में हमने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, अहले इस्लाम के अक़ायद और बिलखुसूस आप अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान पर तशरीफ़ ले जाना और क़ियामत से पहले ज़िंदा ज़मीन पर तशरीफ़ लाना, इस पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में दलाइल पढ़े थे। आज के सबक में हम उन शुबहात पर बात करेंगे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात वाले अक़ीदे को, रफ़ा इलस्समा वाले नज़रिए को, नुज़ूल मिनस्समा वाले अक़ीदे को मजरूह करने की और मशकूक बनाने के लिए पेश किए जाते हैं। उन शुबहात के जवाबात अर्ज़ करने से क़बल मैं एक बुनियादी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। अहले इस्लाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। नबुव्वत का सिलसिला अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात अक़दस पर कामिल और मुकम्मल फरमा दिया। रहमत दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाकर मबूस फरमाया।
ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا اور آپ کو خاتم الانبیاء ہونے کا امتیازی وصف اور خصوصیت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ میرے جانے کے بعد یا میرے اعلان نبوت کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جبکہ وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، قصر نبوت اور ختم نبوت کے خصوصیت اور اعزاز پر حملہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی جو پوری ہوئی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے نئی نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے دعوے دار ہوئے۔ ماضی قریب میں جس شخصیت نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت والے اعزاز پر حملہ کیا وہ مرزا غلام قادیانی تھا۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے، ان سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو تین قسم کے عنوانات زیر بحث آتے ہیں۔ نمبر ایک، ختم نبوت، اجرائے نبوت۔ نمبر دو، حیات و وفات عیسیٰ۔ اور نمبر تین، سیرت و کردار مرزا غلام قادیانی۔ یہ تین عنوانات ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے۔ کیا اللہ کے نبی آخری نبی ہیں یا آپ کے بعد کسی اور کو نبوت مل سکتی ہے یا ملی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کی سیرت اور کردار کیسا تھا؟ آیا یہ نبوت کے تخت پر بیٹھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں، حقدار بھی ہے یا نہیں؟ یہ تین عنوانات ہیں جو ان کے ساتھ ہماری گفتگو اور ان تین عنوانات پر بات چلتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے یہ زیادہ زور دیتے ہیں پہلے دو عنوانوں پر، ختم نبوت، اجرائے نبوت، حضرت عیسیٰ کی حیات اور وفات، جبکہ اہل علم، اہل اسلام یہ حضرات گفتگو کرتے ہیں مرزا قادیانی کی سیرت اور کردار پر۔ مرزائی کچھ نصوص کو پیش کرتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، پھر خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات والے عقیدے پر وہ اس لیے بھی گفتگو کرتے ہیں تاکہ مرزا غلام قادیانی کو مثل مسیح ثابت کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی متواتر احادیث موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اب مرزائی ان احادیث اور روایات کا انکار تو نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد عین مسیح نہیں بلکہ اس سے مراد مثل مسیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بندہ دنیا میں آئے گا، اور وہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ رہ گئی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، سیدہ مریم کے بیٹے کی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، اور نزول عیسیٰ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ان جیسے بندے کا دنیا میں آنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اصل بات وہ یہ ہے کہ آیا مرزا قادیانی میں وہ اوصاف پائے جاتے ہیں جو ایک نبی کے اندر موجود ہونے چاہیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بالفرض والمحال ان کا انتقال بھی ہو چکا ہو، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مرزا غلام قادیانی یہ مثل مسیح ہے یا وہ اللہ کا نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے یا نہیں؟ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کا نبی ہے۔
اس کی نبوت کے دعوے کے لیے، اس کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اسے نبوت کے معیار پر پرکھا جائے گا۔ ایک طرف نبوت کے اوصاف رکھے جائیں گے، دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کو رکھا جائے گا، پھر مقابلہ اور موازنہ کیا جائے گا، آیا اس بندے کے اندر نبوت کے اوصاف یہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ اصل چیز مرزا قادیانی کی سیرت اور کردار ہے۔ اجرائے نبوت سے مرزا کا نبی ہونا ثابت ہو جائے یہ بات غلط ہے، حضرت عیسیٰ کی وفات سے مرزا قادیانی کا نبی ہونا ثابت ہو جائے یہ بات غلط ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی کسی علاقے کا رہنے والا، وہ اٹھ کر دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں شخص میں اس کا وارث ہوں، اس کی جائیداد میں سے مجھے حصہ دیا جائے، میں اس کا وارث ہوں۔ اسے پوچھا جائے دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جس کی وراثت کا میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کا انتقال ہو چکا ہے، وفات ہو چکی ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو لوگ کہیں گے اس بندے کا انتقال کر جانا یہ اس بات کی دلیل کیسے بن گئی کہ تو اس کا وارث ہے؟ کسی بندے کے انتقال سے یہ تو ثابت نہیں ہو گیا کہ تو اس کا وارث ہے۔ تو ان کا وارث ہے، اس پر دلیل یہ ہونی چاہیے میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا والد ہوں، میں اس کا بھائی ہوں، میرا اس کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اس لیے میں وارث ہوں۔ تو بات سمجھ آتی ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ میں وارث ہوں اور یہ دلیل پیش کرنا چونکہ اس کا انتقال ہو چکا، یہ وراثت کی دلیل نہیں ہے، وارث ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وارث ہونے کے لیے دیکھا جائے گا کہ میت اور اس مدعی کا آپس میں رشتہ اور تعلق کیا ہے۔ نہ اس کا بیٹا، نہ اس کا باپ، نہ اس کا بھائی، نہ اس کا رشتہ دار، تو محض اس کا انتقال اس کے وارث ہونے کی دلیل کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے، برسبیل محال، بالفرض والمحال آ سکتا ہے۔ تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام قادیانی یہ نبی ہے؟ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو چکا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے، اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی نبی ہے؟ مرزا غلام قادیانی کو نبی اگر آپ نے منوانا ہے تو اس کا آسان طریقہ نبوت کے اوصاف رکھے جائے، ایک طرف مرزا قادیانی کو رکھا جائے، پھر پرکھا جائے آیا یہ میزان نبوت پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ نبی ہونے کے لیے ضروری ہے انسان ہونا، نبی ہونے کے لیے ضروری ہے مرد ہونا، نبی ہونے کے لیے ضروری ہے مبعوث من اللہ، اللہ کا نمائندہ ہونا، نبی ہونے کے لیے ضروری ہے معصوم ہونا، نبی ہونے کے لیے ضروری ہے صاحب وحی ہونا، نبی ہونے کے لیے ضروری ہے عقل کے اعتبار سے کامل ہونا، شریعت کے علوم کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فیض ہونا، نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پیشین گوئیوں کا پورا ہونا۔ یہ ہیں انبیاء کے اوصاف۔ اب دوسری طرف مرزا قادیانی کو دیکھا جائے، آیا یہ انسان بھی تھا یا نہیں؟ اگر انسان تھا تو مرد بھی تھا یا نہیں؟ پھر یہ اللہ کا نمائندہ تھا یا کسی اور کا تھا؟ گناہوں سے پاک تھا یا گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا؟ بد نظری کی گناہ میں مبتلا تو نہیں تھا؟ یہ بد زبانی کرنے والا تو نہیں تھا؟ دھوکہ اور فراڈ کرنے والا تو نہیں تھا؟ بد دیانت تو نہیں تھا؟ خائن اور خیانت کرنے والا تو نہیں تھا؟ اس پر جو وحی آتی تھی وہ کس زبان میں آتی تھی؟ یہ جو پیشین گوئیاں کرتا تھا، آنے والے حالات اور واقعات کے بارے میں خبر دیتا تھا، وہ کس حد تک اس کی پوری ہوتی تھی؟ یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی اگر ایک طرف نبوت کے اوصاف اور دوسری طرف مرزا قادیانی کو رکھا جائے تو اس کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے انبیاء کرام علیہم السلام والا ایک وصف بھی موجود نہیں ہے، اور اس کی سیرت اور کردار کی روشنی میں اسے نبی تو درکنار ایک شریف انسان کہنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی شرافت بھی ثابت نہیں ہوتی، چہ جائے کہ اس کی نبوت اور اس کی رسالت کو ثابت کیا جائے۔ تو یہ میں نے عرض کر رہا تھا ابتدائی اور تمہیدی گفتگو ایک اصول کے درجہ میں، کہ جب بھی ایسے لوگوں سے گفتگو ہو جو مرزا قادیانی کو حضرت عیسیٰ کا مثل ثابت کرنے کے لیے
اللہ کا نمائندہ اور نبی ثابت کرنے کے لیے یہ دعویٰ کریں کہ چونکہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے تو مرزا آ گیا، حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو چکا تو مرزا نبی بن گیا، ہم کہیں گے نہ، حضور کے بعد نبوت کا اجرا یہ مرزا قادیانی کی نبوت کی دلیل نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال اور آپ کی وفات اگر مان لی جائے تو یہ مرزا قادیانی کے مثل مسیح ہونے کی دلیل نہیں۔ جس طرح کسی بندے کا یہ دعویٰ کرنا میں فلاں کا وارث، دلیل چونکہ وہ فوت ہو گیا، یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرزا قادیانی اور اس کے متبعین کا یہ دعویٰ کرنا کہ مرزا نبی اور دلیل میں یہ پیش کرنا کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے یا حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو چکا، یہ بھی مرزا قادیانی کے نبی ہونے کی دلیل نہیں۔ اس کی نبوت کو پرکھنے کے لیے اوصاف نبوت کو دیکھا جائے گا، نبوت کی خصوصیات کو دیکھا جائے گا، شرائط کو دیکھا جائے گا، اور پھر اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا یہ شخص مثل مسیح یا اللہ کا نبی ہونے کا حقدار اور مستحق بھی ہے یا نہیں۔ اس مختصر سی اصولی تمہید کے بعد اب آپ حضرات چند ان سوالات اور اشکالات کے جوابات سمجھیں جن سے یہ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو چکا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو چکی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ سوال نمبر، اشکال نمبر، شبہ اور اعتراض نمبر 1، کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بات کا خطاب فرمایا انی متوفیک، اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا، ورافعک الی، اور اس کے بعد میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ کہتے ہیں وفات کا تذکرہ پہلے ہے اور رفع الی السماء، آسمان کی طرف اٹھانے کا تذکرہ بعد میں ہے۔ اس سے پتہ چلا پہلے حضرت عیسیٰ کی وفات ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا رفع ہے۔ پہلے اللہ نے آپ کو موت دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا۔ اب بعض کہتے ہیں اس سے مراد رفع روحانی ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد درجات کی بلندی ہے، بعض کچھ۔ تو کہتے ہیں ترتیب قرآنی بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے موت دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا۔ جواب سمجھیں، کسی بھی قرآن کریم کی آیت کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں ایک اہم چیز ہے قرآن کریم کی آیت کا پس منظر۔ اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر یہ آیت اتار رہے ہیں، کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ کلام فرما رہے ہیں۔ کسی بھی قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کا پس منظر سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ قرآن کے لیے بھی ہے، دنیاوی باتوں کے لیے بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو میری بات کا کوئی پس منظر ہوگا، آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو بات کا پس منظر ہوتا ہے۔ جب تک کسی بات کے پس منظر کو ذہن میں نہ رکھا جائے اس بات کی اصل حقیقت کو سمجھنا یہ بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے کہ بندہ کسی کی بات کو درست سمجھ سکے۔ غلط فہمیاں اس وقت ہوتی ہیں جب بات کے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کیوں فرمائی؟ یہ بات کیوں فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سیدنا عیسیٰ سے 4 باتیں کی۔ نمبر 1 متوفی کا، نمبر 2 رافیو کا الیہ، نمبر 3 مطہرو کا من الذین کفروا، اور نمبر 4 جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہ 4 باتیں اللہ نے کیوں کی ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کے 4 منصوبے تھے، مکرو، 4 ان کی تدبیریں تھیں، 4 ان کی چالیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی 4 سازشیں تھیں۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ کو پکڑو، نمبر 2
حضرت عیسیٰ کو قتل اور شہید کرو، نمبر 3 ان کو سولی پر لٹکا دو، اور نمبر 4 ان کے دین اور متبعین کو ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 باتیں فرمائی۔ فرمایا اے عیسیٰ یہ کہتے ہیں پکڑو، نہیں پکڑ سکتے، انی متوفی کا، میں آپ کو پورا پورا وصول کر لوں گا۔ یہ کہتے ہیں قتل کریں گے، نہیں کر سکتے، رافیو کا الیہ، میں آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لوں گا۔ یہ کہتے ہیں ذلیل کرو، نہیں کر سکتے، مطہرو کا من الذین کفروا، میں آپ کو بچا لوں گا۔ یہ کہتے ہیں دین اور متبعین کو ختم کرو، نہیں کر سکتے، جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا متوفی کا۔ اس متوفی کا معنی ہے اخذ الشیء وافیاً، پورا پورا کسی چیز کو وصول کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا پورا وصول کر لیا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ تعالیٰ نے مکمل اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ تو متوفی کا معنی یہ نہیں ہے آپ کو موت دے رہا ہوں، موت دوں گا، آپ کو میں مار رہا ہوں، وفات دے رہا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ یہ کیسی تسلی ہوگی؟ ادھر دشمن ہے، تلواریں ہیں، قتل کرنا کا منصوبہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش ہے، اور اللہ کے فرمائے متوفی کا، اے عیسیٰ یہ آپ کو نہیں مار سکتے، میں آپ کو مارتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے وہ آئے تھے۔ اب تسلی اسی صورت میں ہوگی جب اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں۔ اب تسلی موت میں نہیں ہے، اب تسلی بچانے میں ہے، اب تسلی مارنے میں نہیں ہے، اب تسلی اٹھانے میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی اسی صورت میں ملے گی جب متوفی کا اس کا معنی موت نہ کیا جائے، متوفی کا اس کا معنی کیا جائے اخذ الشیء وافیان، یعنی کسی چیز کو پورا پورا لینا، قابض کا تماما، پورا پورا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف لے لیا۔ اس پر ایک چھوٹا سا سوال اور ہے، کہتے دیکھیں آپ کہتے ہیں متوفی کا اس کا معنی ہے اخذ الشیء وافیان، آپ اس کا معنی موت نہیں مانتے، آپ اس کا معنی موت نہیں کرتے، آپ اس کا معنی موت نہیں مانتے، موت نہیں کرتے، جبکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفی کا اے ممیتو کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کا معنی ممیتو کا کرتے ہیں، یعنی عیسیٰ میں آپ کو موت دینے لگا ہوں، یا میں آپ کو موت دوں گا، استقبال والا معنی کر لیں۔ تو متوفی کا معنی موت، صحابی رسول، ترجمان القرآن، مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں۔ تو جب صحابی آیت کا معنی ممیتو کا کر رہا ہے، آپ یہاں پر جو ہے متوفی کا اس کا معنی موت کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر جب صحابی نے متوفی کا معنی ممیتو کا کر لیا، اس کا معنی یہ ہے کہ متوفی کا یعنی وفات پہلے، رافیو کا الیہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا۔ جواب سمجھیں، ہم کہتے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے متوفی کا اس کا معنی ممیتو کا کیا ہے، تو آپ نے اس آیت کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو وضاحت فرمائی وہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں موجود ہے۔ آپ فرماتے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی مقدم و مؤخر۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی مقدم و مؤخر۔ فرماتے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے 2 باتیں کی، نمبر 1 متوفی کا اور نمبر 2 رافعو کا۔ فرماتے ہیں کہ الفاظ میں، ذکر میں متوفی کا پہلے ہے اور رافعو کا بعد میں ہے، لیکن وقوع میں رافعو کا پہلے ہے اور متوفی کا بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے ذکر فرمایا تو توفی کا ذکر پہلے کیا اور رفع کا ذکر بعد میں کیا، لیکن جب اللہ رب العزت نے اس کو عملی جامہ پہنایا تو رفع پہلے ہے اور موت بعد میں ہے۔ کیا معنی؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک فی آخر الزمان رافعک الی الآن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے
اس تفسیری قول کو ابن عباس میں بھی موجود ہے، احکام القرآن قرطبی میں بھی موجود ہے، تفسیر الدر المنصور اور دیگر بھی تفاسیر میں موجود ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک فی آخر الزمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ یہ آپ کو نہیں مار سکتے، موت میرے قبضے میں ہے، میں آپ کو موت دوں گا۔ کب؟ فی آخر الزمان، قیامت کے قریب جا کر، جب آپ دوبارہ آسمان سے زمین پر آئیں گے تو میں آپ کو موت دوں گا۔ اور رات میں نے آپ کی خدمت میں عقیدہ عرض کیا تھا، ہمارا عقیدہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر وفات کے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ زندہ ہیں، اور قیامت سے پہلے آپ زندہ زمین پر تشریف لیں گے، آپ جہاں اور کام کریں گے، آپ کے بارے میں ہمارے اور عقائد ہیں، اسلامی حکومت کا غلبہ ہوگا، شریعت محمدیہ کا بول بالا ہوگا، دجال کا قتل ہوگا، یہودیت اور عیسائیت کا خاتمہ ہوگا، دین محمدی کا عملی طور پر پوری دنیا میں چرچا اور غلبہ ہوگا، نکاح ہوگا، اولاد ہوگی۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ، آپ کا انتقال بھی ہوگا، اور روضہ اقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، ان کے ساتھ آپ کو روضے میں دفن کیا جائے گا۔ تو ابن عباس فرماتے متوفی کا فی آخر الزمان، یہ مؤخر، توفی کا ذکر پہلے ہے لیکن اس کا وقوع قیامت کے قریب ہوگا، آخری زمانے میں۔ ورافیو کا الیہ الان، فرمایا کہ ابھی میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں، باقی یہ مار نہیں سکتے، موت میرے قبضے میں ہے، میرے اختیار میں ہے، میری قدرت میں ہے، موت کا مالک میں ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اگر متوفی کا اس کا مطلب اگر آپ نے ممیتو کا کیا ہے تو ساتھ وضاحت بھی فرما دی ہے کہ موت اس وقت نہیں دی جب یہودی آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، بلکہ آپ کو موت اللہ دیں گے اور قیامت کے قریب جا کر دیں گے، جسے میں سمجھانے کے لیے یوں تعبیر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما متوفی کا اس کا معنی اگر موت کرتے ہیں ممیتو کا، تو حضرت عبداللہ بن عباس کا اپنا عقیدہ وہ حضرت عیسیٰ کی حیات کا ہے، حضرت عیسیٰ کی وفات اور موت کا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ممیتوں کا کہہ کر حضرت عیسیٰ کے رفع السماء کے منکر ہوں، حیات فی السماء کے منکر ہوں، نزول من السماء کے منکر ہوں، جیسے پوری امت کا عقیدہ حضرت عیسیٰ بغیر موت کے گئے، حضرت عیسیٰ زندہ رہتے ہیں اور قیامت سے پہلے زندہ زمین پر تشریف لیں گے۔ اسی طرح ابن عباس کا عقیدہ بھی حضرت عیسیٰ کے رفع کا بھی ہے، حیات فی السماء کا بھی ہے، نزول من السماء کا بھی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس کی اس تفسیری روایت کو لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کا معنی موت کرتے ہیں، یہ سوائے شبہ کے، غلط فہمی کے، امت کو دھوکے میں رکھنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا اپنا عقیدہ حضرت عیسیٰ کی حیات کا ہے، رفع الی السماء کا ہے، حضرت عیسیٰ کے نزول من السماء کا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو ثابت نہیں کرتی۔ استاد محترم، آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے۔ جی میں نے میوٹ کی تھی۔ ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر تشریف لے گئے، آپ زندہ آسمان میں موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے آپ زندہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ یہ عقیدہ قرآن میں بھی ہے، یہ عقیدہ اللہ کے نبی کے مبارک فرمان میں بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر نہیں مانتے، ان کا عقیدہ یہ کہ آپ کا انتقال ہو چکا، آپ کی وفات ہو چکی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو موت کے بعد لے گئے۔ وہ قرآن کریم کی جن آیات کو بطور استدلال کے پیش کرتے ہیں
اور امت کو غلط فہمی میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں ایک آیت کریمہ قرآن کریم کا 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 ہے۔ یہ دو آیتیں وہ پیش کرتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ آیات کون سی ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ کے علاوہ جس کی پوجا یہ لوگ کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، وہ مخلوق ہیں، اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اب استدلال سمجھنا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی پوجا کی جاتی ہے، امواتن، وہ سارے کے سارے مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ من دون اللہ، وہ امواتن ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں۔ عبادت حضرت عیسیٰ کی بھی کی جاتی ہے، انہیں بھی معبود بنایا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ بھی امواتن ہیں، حضرت عیسیٰ غیر احیاء نہیں ہیں۔ جواب سمجھیں، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کون سی بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا تم کر رہے ہو یہ معبود بننے کے قابل نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتے، ان میں معبود ہونے کے اوصاف موجود نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ان میں معبود کے اوصاف نہیں ہیں، یہ معبود نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے یہ مخلوق ہیں، خالق نہیں، اپنے وجود میں محتاج ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ معبود محتاج نہیں ہوتا اور یہ محتاج ہیں۔ نمبر 2، جن کی عبادت یہ لوگ کر رہے ہیں یہ ایسے ہیں کہ جن میں کبھی حیات آئی ہی نہیں۔ جن کی عبادت اور پوجا یہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان میں کبھی حیات آئی ہی نہیں، جیسے بت۔ کچھ ایسے ہیں جن میں حیات تھی اور ان کا انتقال ہو چکا، جیسے انبیاء اور اولیاء۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اور ان پر موت آئے گی، جیسے ملائکہ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ معبود نہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں۔ دوسرا اس وجہ سے کہ ان پر یہ موت آ چکی یا ان پر موت آئے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات موت سے پاک ہے۔ اور تیسرا اس وجہ سے کہ جن کی عبادت یہ کر رہے ہیں ان کا علم ناقص ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اس لیے تم نے ان کی عبادت نہیں کرنی، اس ذات کی عبادت کرنا جو خالق بھی ہے، محتاج نہیں، اس کا علم بھی کامل ہے اور وہ موت سے بھی پاک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید سمجھائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کو بیان کرنا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ سمجھانا ہے کہ جس کی عبادت یہ کر رہے ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ مخلوق ہونے کی وجہ سے محتاج، اللہ محتاج نہیں۔ اور یہ ایسے ہیں جو موت کا محل وقوع، ان پر وفات آئے گی اور اللہ موت سے پاک، اور ان کا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اس لیے یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات سمجھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، یہاں من دون اللہ سے مراد انبیاء نہیں، اولیاء نہیں، یہاں من دون اللہ سے مراد بت ہیں، اصنام ہیں، پتھروں کے بنائے گئے ان کے وہ خدا ہیں جنہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے تراشتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ تعالیٰ نے امواتن کے بعد فرمایا غیر احیاء، امواتن کے بعد فرمایا غیر احیاء۔ بات سمجھنا، امواتن اس کا معنی مردہ، غیر احیاء اس کا معنی زندہ نہیں۔
تو جو مردہ ہے وہ بھی تو زندہ نہیں. تو جب اللہ نے امواتن کہہ دیا غیر احیا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب یہ کہہ دیا کہ مردہ ہیں تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ زندہ نہیں؟ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ ایسے مردہ ہیں کہ ان میں کبھی حیات آئی ہی نہیں، یہ ایسے مردہ ہیں کہ ان میں کبھی زندگی آئی ہی نہیں. اور جس ذات کو تم چھوڑ رہے ہو، اللہ سے تم اعراض کر رہے ہو، وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان پر کبھی وفات نہیں آتی، وہ ایسا زندہ جو موت سے پاک. اور جن کے آگے جھکے ہو یہ ایسے مردہ جو حیات سے خالی ہیں. اب بتو ایسے خدا کو چھوڑ کر تم ان بتوں کے آگے کیسے جھک رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کے آگے آپ کیسے جھک رہے ہو؟ خدا تو وہ ذات ہے جو احیا ہی احیا ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس لیے آپ ان کی عبادت نہ کرو. تو یہاں من دون اللہ سے مراد بت ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ بت ایسے مردہ ہیں، یہ ایسے مردہ ہیں کہ جن میں کبھی حیات آئی ہی نہیں ہے، ایسے مردہ ہیں کہ جن میں کبھی زندگی آئی ہی نہیں. اچھا اس پر سوال ہوگا اگر من دون اللہ سے مراد بت ہیں، اللہ تعالیٰ تو فرماتے وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو کب اٹھایا جائے گا ان کو یہ بھی نہیں پتا. تو کیا قیامت کے دن بتوں کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ان پتھروں کو بھی اٹھایا جائے گا؟ اصنام کو بھی اٹھایا جائے گا؟ پتہ چلا کہ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہیں اٹھایا جائے گا، اور بتوں کو نہیں اٹھایا جائے گا، انسانوں کو اٹھایا جائے گا. اس لیے من دون اللہ کا معنی بت کرنا یہ درست نہیں. اس کے بارے میں دو باتیں سمجھیں. نمبر ایک، یہ جو ہے نا وما یشعرون، ان کو پتہ نہیں، اس سے مراد کون ہے؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں. نمبر ایک، یا تو اس سے مراد ہیں اصنام، اس سے مراد ہیں بت. ایان یبعثون، ما یشعرون اس سے مراد تو بت ہیں. ایان یبعثون جو ہے یہاں یبعثون سے مراد کون ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں بت، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں عبادت کرنے والے انسان. پھر سمجھیں وما یشعرون بتوں کو نہیں پتا، ایان یبعثون کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. کن کو؟ یہ جو یبعثون ہیں جنہیں اٹھایا جائے گا، اس کے بارے میں دو قول ہیں. نمبر ایک، اس سے مراد ہے بت، مطلب یہ ان بتوں کو نہیں پتا کہ ان بتوں کو کب اٹھایا جائے گا، خود اپنے بارے میں پتا نہیں. اور نمبر دو، ان بتوں کو یہ نہیں پتا کہ ہماری عبادت کرنے والوں کو کب اٹھایا جائے گا. جو آج ہمیں سجدے کر رہے ہیں بتوں کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں کب پیش کیا جائے گا. اگر اس کا معنی یہ کیا جائے، اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے عبادت کرنے والے، ان کو سجدہ کرنے والوں کو کب اٹھایا جائے گا، اب تو سوال ہی نہیں ہوگا، بات ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ عبادت کرنے والوں کو تو اٹھایا جائے گا. اور اگر اس کا معنی ہم کریں بت اور یہ مطلب بیان کریں کہ ان بتوں کو یہ نہیں پتا کہ بتوں کو کب اٹھایا جائے گا، اب وہ سوال ہوگا کیا قیامت کے دن بتوں کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ہم کہتے ہیں بالکل اٹھایا جائے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 24 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن جیسا قرآن بنا کر لے آؤ، اگر نہیں بنا سکتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے اور جس کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم میں جیسے لوگوں کو ڈالا جائے گا اسی طرح قیامت کے دن جہنم میں پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا. اس پتھر سے کیا مراد ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عائد علی الاسنام، یہ جو کہا گیا والحجارۃ اس سے مراد پتھر ہیں. مطلب یہ ہے، فرماتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان اللہ یبعث الاسنام ولہا ارواح وماہا شیاطینہا فیؤمر بہا الی النار. فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ جس طرح شیطانوں کو اٹھائیں گے اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی اٹھائیں گے اٹھا کر انہیں بھی جہنم میں ڈالیں گے، اور ان کو سجدہ کرنے والوں کو اٹھائیں گے اللہ انہیں بھی اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے. شیاطین اور کفار یہ جہنم میں جائیں گے عذاب کے لیے، یہ جہنم میں جائیں گے ذلیل ہونے کے لیے، اور یہ جو بت اٹھا کر جہنم میں ڈالے جائیں گے اس کا مقصد یا تو جہنم کی آگ کو بھڑکانا ہوگا
اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو اس لیے ڈالیں گے تاکہ جہنم کی آگ بھڑکے اور کفار کے عذاب میں اضافہ ہو، اور یا اس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ کفار کی امیدیں ختم ہو جائیں، ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے۔ اگر ان کے بتوں کو، معبودوں کو جہنم میں نہ ڈالا جاتا، وہ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے جہنم میں آ گئے، لیکن جن کی ہم پوجا کرتے تھے وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہمیں آ کر بچا لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان عبادت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈالا تاکہ ان کو پتہ چل جائے جن کے سہارے ہم جی رہے تھے وہ تو خود بیچارے پھنسے ہوئے، جن کے بارے میں ہمیں امید تھی کہ ہمیں بچائیں گے وہ تو خود جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اتنی بات سمجھانا چاہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اتنی بات سمجھانا چاہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اتنی بات سمجھانا چاہتے ہیں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں یا تو ایسے ہیں کہ ان میں حیات ہی نہیں آتی جیسے بت، یا ایسے ہیں کہ وہ موت کا محل وقوع ہے، ان پر وفات آئے گی، اور جس پر موت آ جائے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے آپ جب دنیا میں تشریف لیں گے آپ کا انتقال ہوگا، دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ کی وفات ہوگی، ہم حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں۔ باقی اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ اب بھی زندہ نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ جی، اہل اسلام کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر تشریف لے گئے اور آپ قیامت سے پہلے زندہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے منکر ہیں، آپ کے رفع الی السماء کو نہیں مانتے، حیات فی السماء کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں، نزول من السماء والے عقیدے کو نہیں مانتے، وہ ایک سوال اور بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بتائیں آخری نبی کون ہے، خاتم النبیین کون ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں جی آئیں گے۔ سوال، اگر حضرت عیسیٰ آئیں گے تو آخری نبی تو حضرت عیسیٰ ہو گئے، آخری نبی حضور تو نہ رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو آخری تو وہ ہو گئے نا، آخری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو گئے؟ اگر حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضور آخری نہیں، اور اگر حضور آخری ہیں تو حضرت عیسیٰ کو نہیں آنا چاہیے، ان کی آمد کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسے یوں بھی کہہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کا عقیدہ یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اگر حضور آخری ہیں تو حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، اور اگر حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے تو پھر اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہوں گے بلکہ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو جائیں گے۔ اس بارے میں پہلی بات سمجھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی، ہم حضور کو جو آخری نبی کہتے ہیں، خاتم النبیین کہتے ہیں، آپ کے لیے ختم نبوت مانتے ہیں، اس ختم نبوت کا مطلب، مفہوم اور معنی کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا ایک مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعداد مقرر تھی، گنتی متعین تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ تعداد اور گنتی پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جو تعداد، جو گنتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی مقرر تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ کے آنے سے وہ تعداد پوری، آپ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ کے آنے سے وہ تعداد پوری ہو گئی، گنتی مکمل ہو گئی۔ اب اس تعداد میں اضافہ یہ ختم نبوت کا انکار ہے، اس گنتی میں اضافہ کرنا یہ ختم نبوت کے خلاف اور منافی ہے۔
مثال کے طور پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد ہے 1,24,000۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انبیاء کی تعداد 1,24,000 پوری ہو گئی۔ حضور کے آنے سے یہ تعداد پوری ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیا ان کے آنے سے تعداد میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو تعداد اتنی ہی رہے گی، اس تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے آنے سے جو تعداد پوری ہوئی ہے، اس تعداد اور گنتی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے گنتی میں، تعداد میں، انبیاء کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ حضرت عیسیٰ چھوڑیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء بھی واپس تشریف لے ہیں، تب بھی حضور آخری رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آنے سے انبیاء کی تعداد اور گنتی میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اور اگر مسیلمہ کذاب کو مان لیں، گنتی بڑھ گئی۔ اسود انسی کو مان لیں، تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ مرزا غلام قادیانی کو مان لیں تو تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ان کو ماننے سے چونکہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے ان کی نبوت کا اقرار ختم نبوت کا انکار ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے چونکہ گنتی میں اضافہ نہیں ہو رہا، اس لیے آپ کے آنے کے عقیدے کو ماننے کے باوجود ختم نبوت کا انکار نہیں ہوگا۔ اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ایک فرمان میں یوں سمجھایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے، کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ، جیسے ایک بندہ مکان بناتا ہے، کمرہ بناتا ہے، اور اس مکان کو مکمل بنا کر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، فجعل الناس یطوفون بہ ویتعجبون لہ، لوگ آ کر اس کا مکان دیکھتے ہیں اور اس کی کاریگری پر، بنانے پر، خوبصورتی پر داد دیتے ہیں، ویقولون ہلا وضعت ہذہ اللبنہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر اینٹ کیوں نہیں لگا دی گئی؟ فرمایا فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین، جیسے ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، مکان کے مالک نے اینٹ لگا دی، مکان پورا، نبوت کے محل میں ایک جگہ باقی تھی، اللہ نے مجھ محمد کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، نبوت کا محل بھی پورا ہو گیا۔ اب دیکھیں جب آخری اینٹ لگا دی گئی، اب پہلی اینٹوں میں سے اگر کسی اینٹ کو نکال لیا جائے، تھوڑی دیر صاف کرنے کے بعد پھر دوبارہ لگا دیا جائے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آخری یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ ہے جو پہلے لگائی جا چکی تھی، اسے نکالا گیا پھر لگایا گیا، آخری وہ ہوگی جو سب سے آخر میں لگائی گئی۔ مجلس میں بیٹھے آپ حضرات کورس میں شریک ہیں، تعداد کتنی ہے؟ 300۔ سب سے آخر میں کون شریک ہوا؟ نام ہے محمد کامران، یہ سب سے آخر میں ہے، یہ آخری بندہ۔ اب پہلے جو پہلے سے شریک تھے، ان میں سے ایک بھائی راشد، یہ تھوڑی دیر کے لیے نکلے پھر واپس آ گئے، اب کوئی یہ نہیں کہے گا راشد علی آخری ہے، کہیں گے کامران آخری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راشد علی پہلے آ چکا تھا، تھوڑی دیر کے لیے گیا پھر واپس آ گیا، آخری یہ نہیں، آخری وہی ہوگا جو آنے میں سب سے آخری تھا۔ ہمارے نبی آخری نبی، اس کا معنی انبیاء جو تشریف لے گئے حضور آنے میں آخری ہیں۔ حضرت عیسیٰ حضور سے پہلے آ چکے تھے، تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے پھر واپس آ جائیں گے، جیسے 300 میں سے آخر میں آنے والا آخری ہوگا، اگر پہلو میں سے کوئی چلا جائے تو پھر آ جائے تو وہ آخری نہیں بنتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا آنا وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی کا آخری نبی ہونا وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کا آنا بھی ہم مانتے ہیں، حضور کو آخری نبی بھی مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کے باوجود اللہ کے نبی کے ختم نبوت والے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضور کی ختم نبوت اپنی جگہ، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ تشریف لانا اپنی جگہ، ہمارے دونوں عقیدے ہیں، ہم ختم نبوت کو بھی نہیں چھوڑتے، حضرت عیسیٰ کے نزول من السماء والے عقیدے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ دوسری بات سمجھیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء تشریف لے آئے، آپ بھی تشریف لے آئے،
ہمارے نبی آخری نبی بن کر تشریف لائے. حضور کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے آپ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سب سے آخر میں پیدا ہوئے. آپ کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ کے بعد کسی نئے بندے کو نبوت نہیں دی جائے گی. ایک ہے نبی کا پیدا ہونا اور ایک ہے کسی نبی کا آنا. پیدا ہونا الگ چیز ہوتی ہے اور آنا الگ چیز ہوتی ہے. آپ صاحب اولاد ہوں، آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ شہر سے باہر ہے، وہ آیا تو آپ کو آ کر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا آیا ہے. اس کا معنی ہوگا کہ یہ پیدا پہلے ہو چکا تھا، آیا اب ہے. اور آپ کو آ کر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پیدا اب ہوا ہے. ایک ہوتا ہے کسی کا ہونا، ایک ہوتا ہے کسی کا آنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے. اور اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اپنی جگہ پر برقرار اور ہمارے نبی کا آخری نبی ہونا اپنی جگہ پر برقرار ہے. ختم نبوت یہ بھی ہمارا عقیدہ. رفع الی السماء، حیات فی السماء، نزول من السماء لعیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے یہ عقائد اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. اس لیے حضرت عیسیٰ کے تشریف لانے سے ختم نبوت والے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جی، سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لیں گے، یہ سوال اور اشکال بعض وہ لوگ کر دیتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بعض فقہی اور فروعی مسائل میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ بڑی شد و مد کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اور اہل سنت پر فتویٰ بازی بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں رہ رہا ہو اس بندے کے لیے تقلید کرنا واجب ہے، کسی نہ کسی امام کی تقلید کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لیں گے تو وہ کس امام کی تقلید کریں گے؟ امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد کی. آپ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس امام کی تقلید کریں گے؟ اگر امام کی تقلید کریں گے تو نام بتا دیں، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیر مقلد ہوں گے، کسی کی بھی تقلید نہیں کریں گے. جواب سمجھیں. ہم کہتے ہیں پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ تقلید جو واجب ہے یہ ہے کس پر. ہم تقلید کو واجب کہتے ہیں لیکن یہ تقلید ہر بندے پر واجب نہیں ہے. تقلید اس بندے پر واجب ہے جو غیر مجتہد ہو. تقلید کرنا اس بندے کے لیے ضروری ہے جس کے اندر اجتہادی صلاحیت نہ ہو، درجہ فقاہت پر فائز نہ ہو. اس بندے کے اندر اتنی صلاحیت اور استعداد نہ ہو کہ شریعت مطہرہ کی نصوص میں غور و فکر کر کے شریعت مطہرہ کے نئے مسائل کو حل کر سکے. تقلید کرنا واجب ہے لیکن یہ وجوب غیر مجتہد پر ہے، یہ تقلید کا وجوب مجتہد پر نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے، چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہر نبی مجتہد تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے تو آپ مجتہد ہوں گے، اجتہاد کے درجہ پر فیض ہوں گے. جب آپ مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، صاحب استنباط ہیں، نئے پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ قرآن و سنت میں غور کر کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، تو آپ پر کسی بھی امام کی تقلید واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ خود مجتہد ہیں. حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ آپ کو مسئلہ تقلید پڑھا چکے ہیں. حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ سے ایک مرتبہ پاکستان کے صوبہ سندھ، اس کے ایک ضلع ہے خیر پور، وہاں پہ ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں تقلید کرنا واجب ہے،
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ تو ساجی نے فرمایا کسی کی بھی نہیں. تو نے کہا کہ اگر ہم تقلید نہ کریں، آپ کہتے ہیں گناہ ہے، اگر امام صاحب تقلید نہ کریں تو یہ گناہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت الساجی دامت برکاتہم العالیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا با جماعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے؟ اس نے کہا جی واجب ہے. اس نے فرمایا با جماعت نماز کا مطلب کیا ہے؟ چند بندے ملیں اور کسی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. تو ساجی نے فرمایا کہ تمہارے مقتدی تو با جماعت پڑھتے ہیں، لیکن تمہارا امام تو با جماعت نہیں پڑھتا، اس لیے کہ تم امام کے پیچھے کھڑے ہو، تمہارا امام تو کسی کے پیچھے نہیں کھڑا. اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے واجب پر عمل کیا، تمہارے امام نے نہیں کیا، اور ترک واجب کی وجہ سے گناہ گار ہو گیا. اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ اس نے کہا جی فرض ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کا کلمہ پڑھا؟ کسی کا بھی نہیں. تو کیا آپ الیاذ باللہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہیں گے کہ فرض کو چھوڑ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کیوں؟ کہنے لگا کہ دیکھیں با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے، امام کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا اس لیے کہ وہ خود امام ہے. نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے، اللہ کے نبی کسی کا کلمہ نہیں پڑھتے اس لیے کہ وہ خود نبی ہیں. تو ساجی فرمان لگے تقلید کرنا واجب ہے، امام ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے اس لیے کہ وہ خود امام ہیں، وہ خود مجتہد ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لیں گے، آپ کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے، کسی بھی امام کی تقلید نہیں کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجتہد ہوں گے، اجتہاد فرمائیں گے. ہاں اتنی بات یقینی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اجتہاد ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو استنباطی قوت ہوگی، احادیث طیبہ کو دیکھتے ہوئے حضرت اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امام کا اجتہاد حضرت عیسیٰ کے اجتہاد کے قریب قریب ہوگا، ہمارے امام کا اجتہاد ان کے اجتہاد سے ملتا جلتا ہوگا، اس لیے کہ ہمارا امام فرماتے ہیں نماز فجر کو اسفار میں پڑھنا چاہیے، فجر کی روشنی میں پڑھنا چاہیے. اسی طرح ہماری فقہ کا مسئلہ ہے، ہمارے احناف دیوبند کا مسئلہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو صفیں پہلے بنانی چاہیے. حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے، نماز فجر کا وقت ہوگا، صفیں بن چکی ہوں گی، حضرت عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نزول فرمائیں گے، اور روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ کے بالوں سے جو غسل کا پانی ٹپک رہا ہوگا اس کے قطرے نیچے بھی نظر آئیں گے. اس کا معنی اس وقت یہ لوگ جو نماز فجر ادا کر رہے ہوں گے وہ روشنی میں پڑھ رہے ہوں گے، اندھیرے میں نہیں پڑھ رہے ہوں گے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام کا فتویٰ ہے، اہل سنت کے اتفاق ہے، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جائیں، آپ کو سلام کریں، اللہ کے نبی سنتے بھی ہیں، اللہ کے نبی جواب بھی دیتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ حضور کے روضے پہ جائیں گے، جا کر سلام کریں گے، اللہ کے نبی ان کے سلام کو سنیں گے بھی صحیح، اللہ کے نبی ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال کرنا، آپ جب تشریف لے آئیں گے تو کس امام کی تقلید کریں گے؟ ہم کہتے ہیں یہ غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہوئی، آپ نے یہ بات نہیں سمجھی کہ تقلید کس کے لیے واجب ہے. جس طرح ہر عالم کی تقلید نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بندے پر تقلید واجب بھی نہیں ہوتی. تقلید اس بندے پر واجب ہوتی ہے جو مجتہد نہ ہو، جو خود مجتہد ہو، وہ اپنے اجتہاد کا پابند ہوتا ہے. ہم رجال و نحن رجال کا وہ دعویٰ کرتا ہے، وہ کسی اور کے اجتہاد پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوتا. سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب آسمان سے زمین پر تشریف لے آئیں گے، آپ مجتہد ہوں گے، اجتہاد کے منصب پر فائز ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصوص میں غور و فکر کر کے استنباطی اجتہادی صلاحیت کو استعمال کر کے آپ خود اجتہاد فرمائیں گے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم زندہ آسمان پر آپ کا جانا بھی مانتے ہیں. قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک بڑی علامت آپ کا دوبارہ زمین پر آنا بھی مانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا بھی مانتے ہیں. آپ کی حکومت عدل و انصاف کو بھی مانتے ہیں. دین محمدی کا عملی غلبہ بھی مانتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا عملی طور پر بول بالا کرنا بھی مانتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر آپ کی حاضری بھی مانتے ہیں. اللہ کے نبی کو سلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب، یہ بھی مانتے ہیں.
اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال، روضہ اقدس میں آپ کی تدفین، اسے بھی مانتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس عقیدے پر قرآن کریم کی آیات، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین بھی پیش کیے، اور جو اس پر شبہات پیش کیے جاتے ہیں، جو اہم اور بڑے شبہات تھے، ان کے جوابات بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل اسلام، اہل السنت والجماعت کے عقائد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر انہی کے مطابق اپنے نظریات اور اپنے اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ دلیل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنے عقائد کی اشاعت، اپنے عقائد کا تحفظ، اپنے عقائد کے دفاع کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔